अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आज हम शुरू करें पारा नंबर 2 और तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी का। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो ये बेवकूफ़ लोग ज़रूर कहें ही कि इन मुसलमानों को उनके साबिक सेमत क़िबले से कि बैतुल मुक़द्दस था जिस तरफ पहले मुतवज्जो हुआ करते थे कि किस बात ने बदल दिया। आप फरमा दीजिए कि सब मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही की मिल्क हैं, जिसको खुदा ही चाहे ये सीधा तरीक़ बतला देते हैं। और हमने तुमको ऐसी ही एक जमात बना दी है जो हर पहलू से एतदाल पर है, ताकि तुम मुखालिफ लोगों के मुकाबले में गवाह हो और तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हों। और जिस सिमत क़िबले पर आप रह चुके हैं यानी बैतुल मुक़द्दस, वो तो महज इसलिए था कि हमको मालूम हो जावे कि कौन तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा इख्तियार करता है और कौन पीछे को हटता जाता है। और ये क़िबले का बदलना मुनहरिफ लोगों पर हुआ बड़ा तकब्बुल। हाँ, मगर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई है और अल्लाह ताला ऐसे नहीं हैं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया और नाक़िस कर दें। और वाकई अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों पर बहुत ही शफ़ीक और मेहरबान है। हम आपके मुँह का ये बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, इसलिए हम आपको इसी क़िबले की तरफ मुतवज्जो कर देंगे। जिसके लिए आपकी मर्ज़ी है, तो फिर अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हराम काबा की तरफ कीजिए। और तुम सब लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हो, अपने चेहरों को इसी मस्जिद हराम की तरफ किया करो। और ये अहले किताब भी यकीनन जानते हैं कि ये हुक्म बिल्कुल ठीक है और उनके परवरदिगार ही की तरफ से है। और अल्लाह ताला उनकी कार्रवाइयों से कुछ बेखबर नहीं है। और अगर आप इन अहले किताब के सामने तमाम दुनिया भर की दलीलें पेश कर दें, जब भी ये कभी आपके क़िबले को कबूल ना करें और आप भी उनके क़िबले को कबूल नहीं कर सकते, फिर मुवाफ़क़त की क्या सूरत। और उनका कोई फ़रीक भी दूसरे फ़रीक के क़िबले को कबूल नहीं करता। और अगर आप उनके उन नफसानी ख़यालात को इख्तियार कर लें और वो भी आपके पास इल्म वही आए पीछे, तो यकीनन आप नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिमों में शुमार होने लगे। जिन लोगों को हमने किताब तौरात और इंजील दी है, वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। और बाज़ें उनसे अम्र वाक़ई के बावजूद कि खूब जानते हैं, मगर अफ़वाह करते हैं, हालांकि ये अम्र वाक़ई मन जानिब अल्लाह साबित हो चुका है। सो हरगिज़ शक व शुबा लाने वालों में शुमार ना होना। और हर शख्स जी मज़हब के वास्ते एक एक क़िबला रहा है जिसकी तरफ वो इबादत में मुँह करता रहा। सो तुम नेक कामों में का पुलो तुम ख्वाह कहीं होगे, लेकिन अल्लाह ताला तुम सबको हाजिर कर देंगे। यकीन अल्लाह ताला हर अम्र पर पूरी कुदरत रखते हैं। और जिस जगह से भी कहीं सफ़र में आप बाहर जाएं, तो भी अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हरम यानी काबा की तरफ रखिए। और ये हुक्म आम क़िबले का बिल्कुल हक है और मन जानिब अल्लाह है। और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों से असल बेखबर नहीं। और मुकर्रर कहा जाता है कि आप जिस जगह से भी सफ़र में बाहर जावें, अपना चेहरा मस्जिद हरम की तरफ रखिए। और तुम लोग जहाँ कहीं मौजूद हो, अपना चेहरा उसी की तरफ रखा करो, ताकि इन मुखालिफ लोगों को तुम्हारे मुकाबले में गुफ्तगू की मजाल ना रहे। मगर उनमें जो बिल्कुल ही बेइंसाफ़ है, तो ऐसे लोगों से असलन अंदेशा ना करो और मुझसे डरते रहो, ताकि तुम पर जो कुछ मेरा इनाम है उसकी तकमील कर दूं, और ताकि दुनिया में तुम राह हक़ पर रहो। जिस तरह तुम लोगों में हमने एक अजीमुशान रसूल को भेजा,
تم ہی میں سے ہماری آیات و احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ بس ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناسپاسی مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بدرجہ اولا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مرتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم ان سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بالاشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی۔ تحقیقاً صفا اور مروہ منجملہ یادگار دین خداوندی ہیں۔ سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا اس کا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں، جس کا نام سعی ہے۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے، حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور اس خیر کرنے والی کی نیت خلوص کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ افواہ کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہیں اور دوسروں کو حاوی ہیں، بعد میں اس کو کہ ہم نے ان کتاب الہی تورات و انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے بتیرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لاویں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جاویں، اور ایسے لوگوں پر لعنت مذکورہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی ایسے طور پر برسا کرے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ ہونے پاوے گا، اور نہ داخل ہونے کے قبل ان کو مہلت دی جاوے گی۔ اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہے، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں اور آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ بھی ہیں جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک خدائی قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی عبادت ہے، قوی محبت ہے۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے سمجھ لیا کرتے کہ یہ سب قوت حق تعالیٰ ہی کو ہے، اور یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں اور بھی سخت ہوگا، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے صاف الگ ہو جاویں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، اور سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب قطع ہو جائیں گے۔ اور جب یہ تابع لوگ یہ کہنے لگیں گے کسی طرح ہم سب کو ذرا ایک دفعہ دنیا میں جانا مل جاوے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جاویں، جیسا
یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ برتو اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقعہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وہ تو تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ کہ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس پر چلو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں، اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کی مثل ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے، وہ بجز بلانے اور پکارنے کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ کفار بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سوچ سمجھتے کچھ نہیں۔ اے ایمان والو، جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ برتو اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کا جو بہتا ہو اور خنزیر کے گوشت کو، اس طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جاوے، بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ قدر حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں بڑے غفور و رحیم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کو اغفا کرتے ہیں اور اس کے معاوضے میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے، نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو سزائے دردناک ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا۔ سو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہے؟ یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کریں وہ بڑی دور کے خلاف میں ہوں گے۔ کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کچھ سماویہ پر اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جوش حاصل عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں، تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، اور یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین بقتل عمد کے بارے میں، آزاد آدمی کے عوض میں، اور غلام کے عوض میں، اور عورت کے عوض میں، ہاں جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جاوے مگر پوری معافی نہ ہو، تو مدعی کے ذمہ دار معقول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرنا اور قاتل کے ذمہ خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا، یہ قانون دیت عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف اور شاہانہ ترحم ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہو تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہیم لوگوں، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز رکھو گے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی تڑکے میں چھوڑا ہو، تو والدین اور قارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہو، کچھ بتلا جاوے، اس کا نام وصیت ہے،
جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمہ یہ ضروری ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کے سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کی تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں۔ ہاں، جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بے عنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور گناہ گاروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ اے تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو، پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہوگی یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دینا یا دے دینا ہے، اور جو شخص خوشی خوشی سے زیادہ خیر کرے کہ زیادہ فدیہ دے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور دوسرا وصف واضح دلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو کہ ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے بھی ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں، تاکہ تم لوگ ایام میں ادا یا قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات رمضان سے محروم نہ رہو گے، اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، استثناء نامناسب درخواست کے منظور کر لیتا ہوں، اور ہر عرضی درخواست کرنے والے کی جب کہ وہ میرے حضور میں درخواست دے سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کر لیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔ تم لوگوں کے واسطے روزے کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو اب ان سے ملاؤ اور جو قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بے تکلف اس کا سامان کرو اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمیز ہو جائے سیاہ خط سے، پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو، اور ان بیبیوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں۔ یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ ہو کر خلاف کرنے سے پرہیز رکھیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ آپ سے چندوں کے حالات کی تحقیق کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند اعلیٰ شناخت اوقات ہیں لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت و مطالبہ حقوق کے لیے، اور غیر اختیاری عبادت مثل حج اور زکوٰۃ و روزہ وغیرہ کے لیے، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور خدا تعالیٰ سے
डरते रहो। उम्मीद है कि तुम कामयाब हो और बेतकल्लुफ़ तुम लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों के साथ जो नक्स अहद करके तुम्हारे साथ लड़ने लगें, और अज़ खुद मुआहदे से मत निकलो। वाकई अल्लाह ताला हद कानून शरी से निकलने वालों को पसंद नहीं करते। और जिस हालत में वो खुद अहद शिकनी करें उस वक़्त ख्वाह उनको कत्ल करो जहाँ उनको पाओ, ख्वाह उनको निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुमको निकलने पर मजबूर किया है, और शरारत कत्ल से भी सख्त तर है। और उनके साथ मस्जिद हरम के करबो नवा में कि हरम कहलाता है कताल मत करो जब तक कि वो लोग वहाँ तुमसे खुद न लड़ें। और हाँ, अगर कुफार खुद ही लड़ने का सामान करने लगें तो तुम भी उनको मारो, ऐसे काफरों को जो हरम में लड़ने लगे ऐसी ही सज़ा है। फिर अगर वो लोग अपने कुफर से बाज आ जाएं और इस्लाम कबूल कर लें तो अल्लाह ताला बख्श देंगे और मेहरबानी फरमा देंगे। और इनके साथ इस हद तक लड़ो कि फ़साद अकीदा शिरक न रहे और उनका दीन खालिस अल्लाह ही का हो जावे। और अगर वो लोग कुफर से बाज आ जावें तो सख्ती किसी पर नहीं हुआ करती, बस इस बेइंसाफ़ी करने वालों के हुर्मत वाला महीना है बस हुर्मत वाले महीने के। और ये हुर्मतें तो इस मुआवजे की चीज़ें हैं। सो जो तुम पर ज़्यादती करे तो तुम भी उस पर ज़्यादती करो जैसी उसने तुम पर ज़्यादती की है। और अल्लाह ताला से डरते रहो और यकीन कर लो कि अल्लाह ताला इन डरने वालों के साथ होते हैं। और तुम लोग जान के साथ माल भी खर्च किया करो अल्लाह की राह में, और अपने आप को अपने हाथों तबाही में मत डालो और काम अच्छी तरह किया करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला पसंद करते हैं अच्छी तरह काम करने वालों को। जब हज उम्र करना हो, हज उम्र को अल्लाह ताला के वास्ते पूरा पूरा अदा किया करो। फिर अगर किसी दुश्मन या मर्ज़ के सबब रोक दिए जाओ तो कुर्बानी का जानवर जो कुछ मुयस्सर हो ज़िबा करो, और अपने सरों को उस वक़्त तक मत मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी अपने मौके पर ना पहुंच जाए और वह मौका हरम है कि किसी के हाथ वहाँ जानवर भेज दिया जावे। अलबत्ता अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कुछ तकलीफ़ हो जिससे पहले ही सर मुंडवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वह सर मुंडवा कर फ़िदिया यानी उसका शरई बदला दे दे। 3 रोज़े से 6 मस्कीन को खैरात दे देना या एक बकरी ज़िबा कर देने से। फिर जब अमन की हालत में हो या तो पहले से कोई खौफ पेश ना आया हो कर जाता रहा हो, तो जो शख्स उम्रे से उसके हज के साथ मिलाकर मुंतफ़ा हुआ हो यानी अय्याम हज में उम्रा भी किया हो, तो जो कुछ कुर्बानी मुयस्सर हो ज़िबा करे। और जिसने सिर्फ उम्रा या सिर्फ हज किया हो उस पर हज या उम्रे के मुतल्लिक कोई कुर्बानी नहीं। फिर जिस शख्स को कुर्बानी का जानवर मुयस्सर ना हो तो उसके ज़िम्मे 3 दिन के रोज़े हैं अय्याम हज में और 7 हैं जबकि हज से तुम्हारे लौटने का वक्त आ जावे, ये पूरे 10 हुए। ये उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मस्जिद हराम यानी काबा के करीब में ना रहते हों, यानी करीब ही का वतनदार ना हो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, किसी अम्र में ख़िलाफ़ ना जावे। और जान लो कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की और मुखालफत करने वालों को सज़ाएं सख्त देता है। ज़माना हज चंद महीने हैं जो मालूम है, शवाल, ज़िक़्क़त और 10 तारीखें ज़िलहज की। सो जो शख्स इनमें हज मुकर्रर करे तो फिर उसको ना कोई फहश बात जायज़ है, ना कोई बेहिक्मी दुरुस्त है, ना किसी किस्म की नज़ा सेबा है। और जो नेक काम करोगे खुदा ताला को उसकी इत्तला होती है। और जब हज को जाने लगो खर्च ज़रूर ले लिया करो कि सबसे बड़ी बात खर्च में गदागारी से बचे रहना है। ऐ ज़ी अकल लोगो, मुझसे डरते रहो, तुमको इसमें ज़रा भी गुनाह नहीं कि हज में मुआश की तलाश करो और जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। फिर जब तुम लोग अरफात से वापस आने लगो तो मशर हराम के पास से मुज़दलिफ़ा में शब को क़याम किया करके खुदा ताला की याद करो, और इस तरह याद करो जिस तरह तुमको बतला रखा है, ना ये कि अपनी राय को दखल दो। और दर हकीकत में कब इसके कि तुम महज ना वाकिफ़ ही थे, फिर तुम सबको ज़रूर है कि इसी जगह होकर वापस आओ जहाँ और लोगों को जाकर वहाँ से वापस आते हैं। और इकाम हज में पुरानी रस्मों पर अमल करने से खुदा ताला के सामने तौबा करो, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और मेहरबानी फरमाएंगे। फिर जब तुम अपने अमाल हज पूरे कर चुको तो हक़ ताला का ज़िक्र किया करो।
جس طرح تم نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ یہ ذکر اسے بدرجہ بڑھ کر ہو۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں اور ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری عنایت کیجئے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے عمل کے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک، پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تاجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اور اس شخص کے واسطے جو خدا سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر بتاتا ہے اور اپنے مافی الضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، اور جب پیٹ پھیرتا ہے تو اس دھوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے۔ کہ شر میں فساد کر دے اور کسی کے کھیت یا مواشی کو تلف کر دے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو نبوت کو اس گناہ پر دونا آمادہ کر دیتی ہے۔ سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے، اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور فاسد خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو، تو یقین کر رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ گجراہ لوگ اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے، اور یہ سارے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے۔ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو یقیناً حق تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں۔ دنیوی معاش کفار کو راستہ پہ راستہ معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز۔ اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دیں۔ اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے، باہمی زدہ ضدی کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضل تعالیٰ بتلا دیا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوگے، حالانکہ تم کو ہنوز ان مسلمانوں لوگوں کا سے کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں کہ اس زمانے کے پیغمبر تک جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد موعود کب ہوگی؟ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے، قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا، اور جون سا نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے جو وہ اس پر ثواب دیں گے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً گرا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے
کہ تم کسی امر کو گرا سمجھو وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتل کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمدن قتال کرنا جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے اس سے خارج کر دینا جرم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں کے نیک مال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کے بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کیا کرے، آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو، اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والوں کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والوں کو الگ الگ جانتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاویں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، کو وہ تم کو اچھی ہی معلوم، اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاویں، اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے، کو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے آدمیوں کو اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں، اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاویں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جاویں تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ قبول کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر آؤ، اور آئندہ کے واسطے بھی اپنے لیے کچھ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اے محمد، ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح فی مابین خلق کے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرماویں گے، اور تمہاری قسموں میں ایسی بہودہ قسم پر لیکن داروگیر فرماویں گے، ایسی جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہی، اور اللہ غفور ہیں، حلیم ہیں۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور رحمت فرما دیں گے، اور اگر بالکل ہی چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا، خواہ حمل یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور
یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں اور ان عورتوں کے شوہر ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، بشرطے کہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قاعدہ شرعی کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہے، حکیم ہے۔ وہ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ۔ اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو کہ اس میں سے جو تم نے ان کے مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے۔ سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کے کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا۔ اور جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جاوے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے۔ پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جاویں، بشرطے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو رجعی طلاق دی ہو پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاویں تو یا تو ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت رکھو اور اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کرو گے۔ اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا سو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور حق تعالیٰ کے احکام کو لہو اور لعب کی طرح بے وقت مت سمجھو، اور حق تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، خصوصاً اس کتاب سے اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہیں کہ تم کو ان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اور جب تم ایسے لوگ پائے جاؤ کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، پھر وہ عورتیں اپنی میعاد عدت بھی پوری کر چکیں، تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جاویں۔ قاعدے کے موافق اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو کہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کا دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے ہے کہ جو شیر خوارگی کی تکمیل کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ اس کے ذمے ہے، ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق کسی شخص کو حکم نہیں مگر اس کی برداشت کے موافق۔ کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور مثل طریق مذکور کہ اس کے ذمے ہے جو وارث ہو۔ پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور نہ کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے قاعدے کے موافق۔ اور حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیبیاں چھوڑ جاتی ہیں اور وہ بیبیاں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ سے روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب اپنی میعاد عدت ختم کر لیں تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی نکاح کی کریں قاعدے کے موافق، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی خبر رکھتے ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں ارادہ نکاح کو پوشیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کو ضرور ذکر مذکور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو۔
مگر یہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو، اور تم تعلق نکاح کا فی الحال ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت مقررہ اپنی ختم کو نہ پہنچاوے، اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی۔ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں، حلیم بھی ہیں، تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں۔ اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے، اور صرف ان کو ایک جوڑا دے دو، صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور تنگ دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق جوڑا دینا قاعدے کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر۔ اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا اس کو نصف واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں، یہ کہ وہ شخص رعایت کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے، اور تمہارا معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز کی خصوصاً، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جاوے تو تم خدائے تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو جو تم کو سکھلایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے، اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیبیوں کو، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیبیوں کے واسطے 1 سال تک منتفع ہونے کے اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جاویں۔ ہاں اگر خود نکل جاویں تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اس قاعدے کی بات جس کو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا ہے کہ جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس قصے میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین کر رکھو اس بات کا کہ اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے ہوئے، اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں، تم اسی کی طرف مرنے کے بعد لے جائے جاؤ گے۔ اے مخاطب، تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، ہم اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں، اور ان پیغمبر نے فرمایا کہ کیا یہ احتمال ہے، اور اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جاوے تو تم اس وقت جہاد نہ کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو بستثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے، دوسرے علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنا جس کو چاہے دیں، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے جاننے والے ہیں۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جاوے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ کے ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آویں گے، اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس مالکہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے کہ ایک نہر سے وہ جو شخص افراد کے ساتھ اس سے پانی پیے گا تو وہ میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو
زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہیں، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا۔ مگر تھوڑے آدمیوں نے ان سے جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے ہنر سے پار اتر گئے، کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو یعنی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور پھر جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بعض آدمی کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے تو سر زمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا ہم اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔